बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हैदर मुर्तजा और आप देख रहे हैं ओपिनियन एट 7। नाजरीन, अगर हम गुज़श्ता हफ्ते की बात करें तो पाकिस्तान और भारत के माबैन जो हालिया तनाव है वो 6 और 7 की दरमियानी शब यानी 6 और 7 मई की दरमियानी शब को शुरू हुआ। और एक तायराना नजर अगर वाकयात पर दौड़ाई जाए तो 6 और 7 की दरमियानी शब भारत ने पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर को भी वायलेट किया और पाकिस्तान में 6 मुख्तलिफ मकामात पर 24 हमले किए, जिसके नतीजे में 7 साला इर्तिजा समेत कई पाकिस्तानी सिविलियंस मासूम निहत्ते शहरियों की जान गई। उन्होंने जामे शहादत नोश किया। उसके बाद अगर अगले फेज की बात करें तो पाकिस्तान के अहम शहरों पर, पाकिस्तान के बड़े शहरों पर भारत की जानिब से ड्रोन हमले किए गए। उससे आगे बढ़ें तो तीसरा फेज वो आता है जब भारत की जानिब से पाकिस्तान की एयर बेसेस पर हमले किए गए और फिर वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की। फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान ने जवाब दिया भारतीय जारहियत का और 10 मई की सुबह को पाकिस्तान ने भारत में 26 ऐसे मकामात थे जिन पर मुंह तोड़ जवाब देते हुए इन फौजी तंसीबात को निशाना बनाया और साथ ही साथ पाकिस्तान ने इस बात को यकीनी बनाया कि सिविलियंस की जान न जाए बल्कि सिर्फ और सिर्फ उन जगहों पर हमला किया जाए जहां से पाकिस्तान पर हमला आवर भारत हुआ। और फिर हमने ये देखा कि कर्नल सोफिया टेलीविजन पर आती हैं और वो ये कहती हैं कि हम तनाव नहीं चाहते अगर पाकिस्तान भी ऐसा ही करे। उनको ये याद होना चाहिए था कि पाकिस्तान तो 22 अप्रैल से ऐसा ही कर रहा था। पाकिस्तान तो तनाव चाहता नहीं था, पाकिस्तान तो जंग चाहता नहीं था, पाकिस्तान तो चाहता था कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन ऐसा न हुआ। और फिर सरे शाम हम तक यह खबर पहुंची कि पाकिस्तान और भारत सीज फायर पर आमादा हो गए हैं, यानी कि पाकिस्तान जिस पिच पर भारत को खिलाना चाहता था भारत उसी पिच पर खेलने को तैयार हुआ। लेकिन सवाल यह है कि भारत को मिला क्या? सीज फायर के बाद हमने यह देखा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तकरीर की और अपनी तकरीर जो उन्होंने कौम से खिताब किया उसमें फिर उन्होंने पाकिस्तान को धमकियां दी। लेकिन ये सब जानते हैं कि ये धमकियां, ये गीदड़ भभकियां सिर्फ और सिर्फ अपने सपोर्टर्स को खुश करने के लिए नहीं थी। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन नाजरीन, आपको एक बात की दाद तो भारतीय मीडिया और भारतीय क़यादत को देनी चाहिए कि इतने ज्यादा तनाव में, इतनी ज्यादा परेशान कुन सूरत हाल में भारतीय मीडिया भी और भारतीय लीडरशिप भी हमें एंटरटेनमेंट का सामान फराहम करती रही। भारतीय मीडिया तो अपनी जगह पर चलें, उसे किसी हद तक जस्टिफाई भी कर लिया जाएगा, लेकिन भारतीय वजीर आजम ने जब कौम से खिताब किया तो उन्होंने इंतहाई मजे का खेज जुमला कहा और मैं तो बराह रास्त सुन रहा था और मैंने कहा कि ये क्या सोचकर ये जुमला इनकी तकरीर में शामिल किया गया है जब वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान को चाहिए था कि हमारे हमलों के बाद पाकिस्तान हमारा साथ देता, उन्होंने हम पर हमला कर दिया। यानी इट्स अ लाफिंग स्टॉक कि क्या कर रहे हैं आप कि आप पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट कर रहे हैं और फिर कौम से खिताब करते हुए आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हमारा साथ देना चाहिए था। पाकिस्तान को आपका साथ देना चाहिए था क्योंकि पाकिस्तान के निहत्ते मासूम शहरियों पर आपने हमला किया। पाकिस्तान को आपका साथ देना चाहिए था कि 7 साला इर्तिजा को आपने दहशतगर्द समझकर शहीद कर दिया। क्या पाकिस्तान को इस वजह से आपका साथ देना चाहिए था? तो नाजरीन, इस हवाले से तो भारत को दाद बनती है कि उन्होंने काफी एंटरटेनमेंट हमें फराहम की है और बरखा दत्त जैसे सीनियर जर्नलिस्ट भी ऐसे ऐसे दावे करते रहे कि उस पर अब आप देख रहे हैं मीम्स भी बन रही हैं, स्किट्स भी बन रहे हैं और कॉमेडियंस के लिए खासा मवाद बहरहाल मिल गया है। और आपको पता है कि पाकिस्तानी कॉमेडियंस इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आज स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन किया है मेजर रिटायर्ड जावेद इकबाल ने, जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं। उनसे हम बात करेंगे। मेजर जावेद इकबाल साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो वतन के दिफा पर मैं आपको बाकायदा मुबारकबाद देना चाहूंगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि मैंने जिन फेजेस का हवाला दिया कि भारत ने पहले हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर वायलेट किया, फिर ड्रोन हमले किए, फिर पाकिस्तान की एयर बेसेस जो हैं उन पर हमले किए, फिर पाकिस्तान ने उसका बुनियाद मरसूस की सूरत में जवाब दिया। सवाल मेरा आपसे यह है कि यह सीज फायर तक जो पहुंचा मामला, ये किस वजह से पहुंचा था? बैरूनी दबाव की वजह से या आहनी दीवार की वजह से? थैंक यू मुर्तजा साहब। अच्छा, ये जो आपने डिफरेंट फेजेस का जिक्र किया ना, तो इन फेजेस में आइए थोड़ा सा इन फेजेस को थोड़ा सा और पीछे ले चलते हैं जी। जिस तरह आपने फरमाया कि कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा जी भारत तनाव नहीं चाहता, इस फिक्रे को भी जरा ज़हन में रखिएगा। हम चले जाते हैं 6-7 साल पहले।
پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں ایک ایڈریس کیا تھا. بالکل. اس ایڈریس میں انہوں نے تقریباً 15 سے 20 منٹ کشمیر ایشو پہ لگائے تھے, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو انڈیا ہے یہ اس وقت پلوامہ ہو چکا تھا جی, تو انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ انڈیا ایک پلوامہ اور کرے گا اور پاکستان پہ حملہ کرے گا. یہ ورڈنگ تھی عمران خان کی. اس نے کہا ایک پلوامہ اور کرے گا اور پاکستان پہ حملہ کرے گا. یہ 7 سال پہلے کہا, اور وہ سچ ثابت ہوا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی مینٹیلٹی بالکل سامنے آ رہی تھی. پھر یہ تھا کہ مودی صاحب جو ہیں یہ آر ایس ایس کے پرماننٹ لائف ٹائم پرانے ممبر ہیں, اور ان کا جو بنیادی طور پہ جو تھیوری ہے جس پہ یہ کام کر رہے ہیں, دیٹ از ہیٹ آئیڈیالوجی. ہیٹ آئیڈیالوجی, ہیٹ اگینسٹ مسلمس, ناٹ اونلی مسلمس, ہیٹ اگینسٹ کرسچنز آلسو. آپ نے یاد تو ہوگا, ابھی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب یہ چیف منسٹر تھے گجرات کے, تو انہوں نے گجرات میں کیا کیا تھا, لیکن وہ تو صرف مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا, وہ اب بھی کنٹینیو ہے, کیونکہ آر ایس ایس جو ہے وہ ایک ہندوستان چاہتی ہے, ہندو ہندوستان, ان کی یہی سوچ ہے, اسی کے اوپر یہ شخص کام کر رہے ہیں. اب اس کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان نے یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ کی تھی, اس وقت بھی بتایا تھا یہ یونائٹڈ نیشن میں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس وقت یہ فورکاسٹ کر دی گئی تھی کہ ایک پلوامہ اور ہو جا, جو کہ یلغام کی صورت میں آپ کے سامنے آ گیا. اب آپ کو یاد ہو جا کہ جب پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا یلغام کے سلسلے میں, جب وہ واقعہ ہوا تھا, تو اس میں نے ایک گزارش کی تھی. میں نے کہا یہ جو ہندو پاکستان کی اگر جنگ ہوتی ہے تو امریکہ جنگ کرائے گا اور امریکہ ہی رکوائے گا, جو آپ نے سوال کیا تھا. ٹھیک ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ اس جلگام کے چند دنوں بعد, بلکہ پہلگام کے فوراً بعد, یہ ان کے جو پریزیڈنٹ تھے, امریکن وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس, وہ انڈیا میں آئے ہوئے تھے اور بڑے مطلب اٹکیلیاں کر رہے تھے میاں بیوی اور بچوں کے ساتھ, مودی کے ساتھ بڑی پیار محبت شو ہو رہا تھا. تو اس نے ایک بیان دیا تھا کہ انڈیا پاکستان پر حملہ کرے گا اور کنٹینڈ اٹیک, اور پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرے گا, یہ اس نے بیان دیا تھا. تو گویا وہ پہلے ہی کیا گیا تھا کہ حملہ تو کرنا ہے, وہ آشیرواد اپنی دے گیا تھا مودی کو کہ آپ حملہ کریں. تو اس کے نتیجے میں انڈیا نے حملہ کر دیا پاکستان پہ. اب اس میں دیکھیں جو فیز جب آپ بتا رہے ہیں, جو ذکر کر رہے ہیں کہ انڈیا نے سب سے پہلے تو کشمیر سائڈ پہ ایئر بیٹل ہوئی. اب وہ ایئر بیٹل جو ہے یہ ورلڈ ہسٹری میں ایک بڑے لیول کی بیٹل ایکسیپشنل تھی. اس میں 70-80 کے قریب ایٹ اے ٹائم جہاز انڈیا کے تھے, اور 26-27 پاکستان کے. مرزا صاحب آپ نے بڑا اچھا کیا کہ تھوڑا کانٹیکسٹ بھی آپ نے بتا دیا. ہم اس پر تفصیلی گفتگو کرتے رہیں گے پروگرام میں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت طور صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان کو بھی گفتگو کا حصہ بناتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کا بے حد شکریہ, آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ اس وقت ابھی میں سن رہا تھا کہ امریکی صدر نے ایک مرتبہ پھر یہ سیز فائر کا جو پاکستان کا اقدام تھا اور ہندوستان کا اس کو خوشائند قرار دیا, ساتھ اس امید کا اظہار بھی کیا کہ یہ برقرار رہے گی. تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اب اس وقت سٹیٹس ہے کیا؟ بھارتی وزیر اعظم کل آدمپور ایئر بیس گئے, آج ہمارے وزیر اعظم نے سیالکوٹ پسرور چھاونی کا دورہ کیا. تو اس وقت یہ سمجھا جائے کہ پاکستان اور ہندوستان کے مابین جو ٹکراؤ تھا وہ تھم چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فی الحال تو تھم چکا ہے بالکل, اور اس میں بھارت کی بین الاقوامی سطح پر بہت زیادہ سبکی ہوئی ہے. ان کی جو پالیسیز تھیں وہ مہابھارت بنانا چاہتے تھے ہندوؤں کے لیے, اور باقی تمام اقلیتوں کو ان کا حکم یہ تھا کہ تم ہندو کلچر اپنا لو, یعنی اپنی چال ڈھال اور رہن سہن میں ہندو ہو جاؤ, باقی اپنے مذہب پہ رہتے ہو تو رہو, لیکن ہندوؤں کے خلاف کوئی بھی گستاخی کی تو بہت سخت اس کا خراب نتیجہ نکلے گا. تو یہ انہوں نے کیا ہے, سکھوں کے ساتھ کیا ہے, کشمیر کے ساتھ کیا ہے, مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے, عیسائیوں کے ساتھ کیا ہے, میزورام اور ناگالینڈ کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے. تو اس وقت بھارت کے اندر 20 سے زائد تحریکیں ہیں جو مسلح مزاحمت کر رہی ہیں اقوام متحدہ کے اس قانون کے تحت جہاں انسانوں کو اپنی آزادی سلب ہونے پر مسلح جد و جہد کرنے کا اختیار حاصل ہے, اور یہ ہیومن رائٹ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو اس وقت سیز فائر ہوا ہے یہ بہت زیادہ دیر چلے گا, کیونکہ یہ
ایک وقتی اقدام ہے، اور بھارت جب تک اس کے ہندو لیڈرز جو ہیں وہ اپنے اس فلسفے کو تیاگ نہیں دیتے، اس کو چھوڑ نہیں دیتے، اس وقت تک یہ خطرہ جنگ کا موجود رہے گا۔ لیکن بھارت کو وقتی طور پہ جو پاکستان کے ہاتھوں میدان جنگ میں شکست، اس کے لیے بہت کی اور شرمندگی ان بین الاقوامی سطح پر اس کی ساکھ گر گئی ہے۔ نہ صرف اس کی گری ہے بلکہ اس کے حواریوں کی ساکھ گر گئی ہے، اور رافیل بنانے والی کمپنی جو ہے اس کے شیئرز گر گئے ہیں، اور نیٹو کو فکر پڑ گئی ہے کہ اگر چائنا کے بنائے ہوئے جہاز جو پاکستان نے استعمال کیے ہیں ان کی یہ کارکردگی ہے تو پھر ہمارا بھی مستقبل جو ہے وہ مخدوش ہے، کیونکہ ان کے اندر گریٹر وار ود چائنا ظاہر ہے اتحاد ہے، باقی تو روس ہے اور چائنا اتحاد کے خلاف ہے۔ اس لیے بھارت کسی بھی شے ملے تو دوبارہ کارروائی کرنے کا، لیکن جو اس جنگ میں اس کو شکست ہوئی ہے اس شکست کے اسباب کو انالائز کریں گے وہ، اور تیاری کریں گے، اور اس تیاری میں کئی سال لگ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ٹیکنالوجی میں مار کھائی ہے اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے استعمال میں مار کھائی ہے، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے اسٹریٹجی کو بنانے اور امپلیمنٹ کرنے کے فن میں بھی مار کھائی ہے، حالانکہ وہ بہت بڑا ملک ہے پاکستان سے۔ اس تناظر میں پاکستان کی حیثیت بڑی ہے، پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ بڑی ہے، اور ایک اور بات ہے یہ جنگ کا لگا بندھا اور مانا ہوا اصول ہے کہ فوجی میدان جنگ میں جنگی کامیابی فتح جو ہے وہ کسی قوم کے لیے بہت بڑا ٹونک ہوتی ہے، اور اسی طرح جنگی شکست جو ہے میدان جنگ میں کھائی ہوئی شکست وہ کسی قوم کے لیے بہت بڑا زہر کا ٹیکہ ہوتی ہے۔ پاکستان یہ ٹیکہ لے چکا ہے، اب بھارت کی باری ہے، اس کو ٹیکہ لگ گیا ہے، اور آپ اس کے اثرات دیکھیں گے، اس کے نتیجے میں ملک میں ڈس یونٹی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشی پیدا ہوتی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت بھارت کے اندر، نفاق پیدا ہوتا ہے، اور اقلیتیں جو آپ سے بدظن ہیں وہ علیحدہ ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ بھارت کے ٹوٹنے کا خطرہ اس شکست کی وجہ سے بڑھ گیا ہے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب آپ نے فرمایا کہ بھارت کو وہ ٹیکہ لگ چکا ہے، تو یقیناً آپ نے نریندر مودی کا قوم سے خطاب تو سنا ہوگا، کیا آپ کو اس ٹیکے کی کچھ جھلک اس تقریر میں نظر آئی؟ بالکل تقریر میں جھلک نظر آئی، انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کو اور تیاری کی ضرورت ہے، اور وہ اس کے اوپر اپنی کسی نہ کسی طرح سبکی کو دور کرنے کی تو کوشش کریں گے۔ اب جب تک بین الاقوامی قوتیں ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی اور وہ اتنا اعتماد حاصل نہیں کر سکتے، جب تک وہ نہیں کر لیتے تو اس وقت تک وہ میرا خیال ہے کہ دوبارہ جرأت نہیں کریں گے، لیکن اگر انہوں نے اعتماد حاصل کر لیا تو پھر وہ کریں گے، اس لیے کہ بھارت کو خطرہ ہے کشمیریوں کی جدوجہد جو آزادی کی ہے اس کے مسلح ہو جانے کا، سکھوں کی بھی جو جدوجہد آزادی کی ہے اس کے بھی مسلح ہو جانے کا ڈر ہے، اور چونکہ وہ مشرقی پاکستان میں پاکستان کے ساتھ یہ واردات کر چکے ہیں کہ انہوں نے مکتی بانی کو ٹرین کیا، ہتھیار دیے، ان کو پاکستان کے اندر داخل کرنے کے لیے اپنی بارڈر سیکیورٹی فورس کی مدد دی، اور پھر اس کے امداد میں اپنی 4 کوریں لے کر پاکستان کی 1.5 ڈویژن فوج کے اوپر چڑھ دوڑے، اور اس کا فخریہ اعلان اس مودی نے ڈھاکہ میں جا کے حسینہ واجد کی حکومت کے دوران اعلان کیا جلسے میں کہ ہاں ہم نے یہ کیا تھا۔ جی تو بالکل، اگر آپ نے یہ کیا تھا تو کل سکھ اگر ہتھیار اٹھاتے ہیں اور کشمیری ہتھیار اٹھاتے ہیں تو کیا پاکستان پھر بھی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی امداد تک اپنی پالیسی کو محدود رکھے گا؟ میرا نہیں خیال۔ بھارت کے اس حملے نے ہمیں سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حصار کے دائرے سے نکال دیا ہے۔ اب اگر کشمیری اور سکھ جو ہیں اگر وہ ہتھیار اٹھائیں گے، پاکستان ان کی وہی مدد کرے گا جو بھارت نے بنگال میں مکتی بانی کی تھی، اور پاکستان کو پورا اخلاقی حق حاصل ہے اور اخلاقی اپر ہینڈ ہے، ہم بالادست ہیں اب اس معاملے کے اندر۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، یہ فرمائیے، آپ نے کشمیر کا ذکر بھی کر دیا، تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی
تو ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے یہ تاثر دیا گیا کہ ہم اس جنگ میں نہیں کودنے والے، بھارت اور پاکستان خود ہی اس کو دیکھ لیں گے. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ نہ صرف کودے بلکہ ثالثی کروائی، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ کشمیر پر ثالثی کے لیے بھی تیار ہیں اور اس معاملے کو حل کرنے کی جانب بھی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور وہ مزید بھی اس حوالے سے باتیں کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ ایک دفعہ کہہ چکے ہیں ہمارے ایکس پرائم منسٹر سے جب وہ ملے تھے، کشمیر پر ثالثی، لیکن اس کو اس تناظر میں بھی دیکھیے گا کہ بھارت اس حوالے سے جو دو طرفہ پاکستان کے ساتھ معاملات ہیں ان میں کسی بھی قسم کی ثالثی سے ہمیشہ اجتناب کرتا آیا ہے، اسپیشلی شملہ اکارڈ کے بعد. جی ہاں بالکل، یہ جو واقعات کا سیکوینس ہے، جو ان کا تسلسل ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کو شروع میں امید تھی کہ بھارت پاکستان کو بہت برق رفتاری کے ساتھ زیر کر دے گا اور پھر ہم جائیں گے اور جنگ بند کروائیں گے اور پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا مطیع ہو جائے گا، کیونکہ جنگ سے جان چھڑائی انہوں نے، اور بھارت کا دست نگر بن جائے گا، بھارت بالادست ہو جائے گا، اس علاقے میں اپنی بالادستی قائم کر لے گا اور امریکہ کے مفادات کو اس کو ٹھیک رکھے گا، امریکہ کے مفادات کی حفاظت کرے گا. لیکن اللہ کی بہت مہربانی ہے، 54 سال ہم نے انتظار کیا تھا بھارت سے اپنی 71 کی شکست کا بدلہ لینے کا. اللہ نے ایک موقع دے دیا ہے اور ہمیں 10 مئی کا دن دکھا دیا ہے جب بھارت کو شکست فاش ہوئی پہلی جھڑپ میں، اور ایسی شکست فاش ہوئی کہ پوری دنیا دنگ رہ گئی، اور جو بھارت کے مربی تھے، جو بھارت کے سرپرست تھے، ان کو مجبوراً جنگ رکوانی پڑی، کیونکہ جو ان کا آپ کہہ لیں کہ چیلا بنا ہوا تھا، اس کو بہت سخت مار پڑنے کے آثار پیدا ہو گئے تھے. اور فضائی میدان میں تو بہت سخت مار پڑ بھی گئی. میدان جو جنگ کا زمینی میدان تھا، اس میں آپ نے سفید جھنڈے دیکھ لیے ان کی پوسٹوں کے اوپر. انہوں نے پاکستان کی کسی پوسٹ میں سفید جھنڈا نہیں دکھایا، حالانکہ بوفر توپوں کی بھرمار ہے ان کے پاس. ہم نے ان کی پوسٹوں پر جو حملے کیے اس سے سفید جھنڈے نمودار ہو گئے. سفید جھنڈا رحم کی درخواست ہوتا ہے، سفید جھنڈا کا واسطہ ہوتا ہے کہ اب میرے اوپر اور وار کرنے بند کر دو. تو ہم نے دیکھ لیے. یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ 56 سال کے بعد ہم کو یہ دن دکھایا، اور ہمارا جو کلنک کا ٹیکا ہمارے ماتھے پہ تھا اس کو تقریباً دھو دیا. انشاءاللہ اگر بھارت نے دوبارہ جنگ کی تو آپ دیکھیں گے آپ کو سفید جھنڈے اخنور، بارہمولہ، سری نگر اور لداخ میں کھڑے نظر آئیں گے. اور یہ جو 7.5 لاکھ کشمیر میں فوج بھیج کے ظلم کو ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، یہ ختم ہو جائے گا اور اس فوج کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے پاکستان کے سامنے. یہ اس لیے دوبارہ نہیں آئیں گے جب تک ان کو اعتماد نہیں ہو جاتا کہ ہم پاکستان کے زمینی حملے کا سامنا کر سکیں گے. بحری محاذ پر ان میں جرت نہیں ہوئی کہ کراچی کا بلاکیڈ کریں، دور سے کھڑے ہو کے ایک میزائل مارا جو نشانے پہ نہیں لگا. اگر یہ جنگ جاری رہتی تو ان کے وکرنت نے اور 2-3 اور بڑے جہازوں نے ڈوبنا تھا. اگر دوبارہ آئیں گے تو پھر یہ میری بات بھی آپ یاد رکھیے گا، ایسے ہو جائے گا. بھارت اس لیے دوبارہ آنے کی جرت فی الحال نہیں کرے گا. یہ بالکل لکھی ہوئی بات ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ ایسے ہی ہوگا. بریگیڈیئر صاحب، اللہ کا فضل ہوا کہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ اللہ نے ہمیں کامیابی عطا کی، لیکن ٹیکنیکلی اگر بات کی جائے تو آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس پالیسی ہے اس نے بھی بھارت کی اس جو شکست ہے اور پاکستان کی مضبوط دفاع میں کردار ادا کیا؟ دیکھیے الحمدللہ بہت بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ بھارت نے ایک نیوکلیئر طاقت کو پرووک کیا، اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو وائلیٹ کیا، لیکن وہ ہماری نیوکلیئر تھریش ہولڈ کراس نہیں کر سکے. ہم نے ضبط و تحمل کا ثبوت دیا، بتا کر مارا، کہہ کر کہ تم یہ کر رہے ہو اور ہمارا جوابی وار آئے گا اور تم برداشت نہیں کر سکو گے. یہ بات سچ ثابت ہوئی، آزمانا نہیں. جو ہمارے ڈی جی آشپیا نے کہا تھا وہ ابھی ان کو صدیوں یاد رہے گا. ویسے تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھارت کا جو رویہ ہے وہ ایک ارریسپانسبل نیوکلیئر پاور کا ہے. انہوں نے نیوکلیئر پاور کو پرووک کیا ہے. پاکستان کا حوصلہ ہے کہ برداشت کیا، لیکن دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ بھارت کے ہاتھ میں نیوکلیئر پاور بندر کے ہاتھ میں چھری ہے. یہ اپنے آپ کو زخمی کروا لیں گے
یہ اپنی دم کروا لیں گے. اور یہ ان کو پوری دنیا کو چاہیے کہ بھارت کو سمجھائیں کہ اس طرح غیر ذمہ داری سے نیوکلیئر طاقت والی لڑائی کو پرووک نہ کریں, کیونکہ اس علاقے میں 2.25 ارب لوگ بستے ہیں جو معصوم ہیں اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے. پاکستان اور بھارت کے عوام جو ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے کہ ان کو آگ میں جھونک دیا جائے صرف ایک آدمی کی سیاسی ضرورت کے لیے. پوری کی سیاسی ضرورت ہے کہ وہ الیکشن جیتنا چاہتا ہے. جی فرمائیے. جی میرا آخری سوال آپ سے جو ہے اس کا تعلق کچھ پرسنل فیلنگز کے ساتھ ہے. میں نے اس سارے واقعات جو ہوئے اور اس دوران میں نے خود ایک مظاہرہ دیکھا کہ کس طرح پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پاکستان کی فوج سے محبت کرتے ہیں, اور مجھے خود بھی ایک سولجر کو ویو کرنے کا موقع ملا اور میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ویو بیک بھی ملا. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا موقع جب کہ پاکستان ابھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہا تھا کہ ہم اپنی چوزنگ پر, اپنے انتخاب پر مینر کا اور وقت کا اور جگہ کا انتخاب کریں گے, تو اس وقت ایک سوال اٹھ رہا تھا کہ دیر ہو رہی ہے. تو میں یہ محسوس کر رہا تھا اس وقت, اور میں یہ کوشش ڈاؤن ہو سکتے تھے اینیمی کے, وہ ٹیکنیکلی بات تھی. اس میں ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی پہ پوری کنٹرول ہونا, اس کا نالج ہونا, پھر اس کی پریکٹس ہونا, یہ بڑا ضروری ہے. ہمارے پائلٹس جو تھے یقیناً ان کی جو کارکردگی ہے, ان کی پروفیشنسی ہے, وہ بیانڈ اینی ڈاؤٹ ہے, اور دے آر ایکسیپٹڈ ناٹ اونلی ہیئر ان ورلڈ. میں آپ سے یہاں پر ایک سوال ہے میرا کہ جب بھارتی فورسز کے نمائندوں نے پریس کانفرنس کی, اور یہ شاید 11 مئی کی پریس کانفرنس ہے, جس میں ایئر آپریشنز کے جو ڈی جی ہیں ان سے جب سوال ہوا کہ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ رافیل طیارے گرائے ہیں, ایئر کرافٹ گرائے ہیں, تو وہ کتنے ہیں, آپ کے پاس کوئی نمبر ہے, آپ اس کے حوالے سے ہمیں انلائٹن کیجئے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی, پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کتنے گرائے ہیں, تو جواب تھا کہ ہم نے یقیناً گرائے ہیں, ہمارے پاس نمبر ہے, ہم شیئر نہیں کر سکتے. جب ان سے پوچھا کہ آپ کے کتنے گرے ہیں, تو اس نے کہا جی وی آر ان اے کامبیٹ سچویشن, تو ابھی ہم یہ شیئر نہیں کر سکتے. تو ایک میڈیا پرسن کی حیثیت سے ہم تو اس سے انالوجی یہی ڈرا کرتے ہیں کہ انہوں نے کسی حد تک اس کو مان لیا ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہے. تو ایک فوجی کی حیثیت سے آپ اس سے کیا نتیجہ حاصل کرتے ہیں؟ This was a response of a defeated nation, defeated person and a defeated spokesperson. یہ بڑی سادہ سی بات ہے. وہ کیا جواب دیتا, بھرے ہوئے ہیں, مجھے اتنے مکے لگ گئے ہیں, میری کمر ٹوٹ گیا, میری بازو بھی ٹوٹا ہوا ہے, تو کیسے بتائے؟ وہ بتا ہی نہیں سکتا کہ بےزتی ہوتی ہے. وہ اس کی ریزن یہ تھی بیسیکلی. اچھا, اس میں ایک اور ہے جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس کی اچیومنٹس کیا ہیں. یہ جو وار ہے اس میں اچیو کیا ہوا, تو جس طرح برگیڈی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے ٹیکہ لگا دیا ان کو, اصل میں انہوں نے جو ہمیں ٹیکہ لگایا ہوا ہے نا 70 میں, وہ تو 1000 cc کا تھا, 1000 cc کا ٹیکہ تھا. ہم نے تو بھی 10 cc لگایا ہے, 990 بکایا ابھی. تو وہ خیر نہ ہی لگے, بجے ہی رہے تو بہتر ہے, کیونکہ جنگ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. اس میں جو کاسٹ آتی ہے وہ الٹیمیٹلی عوام پہ پڑتی ہے, تو عوام کو بھوکا مرنا پڑتا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی. تو اس سے بچت ہی رہے تو بہتر ہے. تو اس میں جو اچیومنٹ ہوئی ہے نا, میری نظر میں جو سب سے بگیسٹ اچیومنٹ ہے اور انڈیا کی جو ڈیفیٹ ہے, وہ یہ ہے کہ چائنا اور پاکستان بہت قریب آ گئے ایک بار پھر. آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ ہو گیا تھا, ڈاما ڈال ہو گیا تھا, بیچ میں ہمارے ریلیشن جو تھے تھوڑے سٹرین ہو گئے تھے. تو اس جنگ کی وجہ سے وی آر اگین ویری کلوز, ہم قریب آ چکے ہیں. اور ہماری جو مطلب چائنا اور پاکستان کی جو پالیسیز ہیں, بنیادی وجہ کیا ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چائنا کو جب یہ احساس ہے کہ جو کمبیٹ زون ہے یا جو پورا ایریا ہے, اس میں جو سروائیول ہے چائنا کی, یا اس کا جو ایلائی ہے, وہ پاکستان ہی بیسٹ ہے. اس وقت ضرورت تھی پاکستان کو مدد کی, تو انہوں نے ہماری مدد کی. جب انہوں نے ہماری مدد کی, لا محالہ ہم ان کے قریب جائیں گے. اٹ از ویری سمپل. اس وقت دوسری کوئی رائے تو ہے نہیں ابھی, بلکہ پاکستان کی جو فوج ہے نا, وہ اوورال اس کمبیٹ جو ہے, یہ جو بیٹل ہوئی ہے, تو اگر آپ سنیں نا, یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ اینالسٹ جو ہیں, جو دنیا کے اسپیشلی ویسٹرن دنیا کے جو اینالسٹ ہیں, وہ جو بات کر رہے ہیں, ان کی نظروں میں پاکستانی فوج کے امیج پہلے سے بہت بہتر ہو گیا. اینڈ دے آر ٹاکنگ ہائی اباؤٹ پاکستانی فوج, اینڈ دے آر ٹاکنگ ویری گڈ اباؤٹ پاکستان آرمی, بلکہ آئیڈیلائز کر رہے ہیں پاکستانی فوج اس وقت. جی, یہ ویسٹرن میڈیا جو ہے. اچھا, اس میں پھر چائنا کو بھی فائدہ ہوا. چائنا کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کا بھی
JF-17 جو ہے بنگلہ دیش نے آرڈر دے دیے اس کے ٹھیک ہے سپلائی آرڈر, ٹھیک. وہ ہیں 48% اباو پہ, جو پہلا ریٹ تھی نا اس سے 48% اباو ہے. اسی طرح یوکرین نے بھی آرڈر دے دیے, انہوں نے 2 آرڈر تو پلیس ہو گئے ہیں. تو دس از ہاؤ دا تھنگز ہیو مووڈ ان فیور آف چائنا آلسو. جی ہاں, آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور ابتدا میں آپ نے بلکہ بریگیڈیئر صاحب نے بات کی کہ نیٹو اس بات پہ پریشان ہے کہ یہ ویسٹرن جو ہتھیار ہیں ان کے مقابلے میں پاکستان نے جو چائنا کے ہتھیار استعمال کیے, اور وہ پہلی مرتبہ ان کا میزائل جو ٹیسٹ ہوا کامبیٹ سچویشن میں اور بڑا کامیاب رہا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف بھارت پر اس کا اثر نہیں ہوا, بلکہ وائڈر پرسپیکٹو میں یہ بات کہی ہے, تبھی جا کے انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں انہوں نے اس میں ثالثی بھی کی. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم جیو پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, جیو پولیٹیکل سچویشن کی بات کرتے ہیں, کچھ اس کو تھوڑا ہم خلیج کی طرف بھی جائیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سعودی عرب کے دورے پر تھے, اب وہ قطر چلے گئے ہیں, انہوں نے جو شام ہے اس پر پابندیاں ختم کی ہیں. جب سے وہ آئے ہیں تو وہ بڑے انپریڈکٹیبل فیصلے جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چونکہ یہ سیز فائر جو ہے اس کو انہوں نے بروکر کیا ہے, تو اب اس خطے میں اسپیسیفکلی کشمیر کے حوالے سے کیا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اب آپ کا جو سوال جو ہے نا, کیا وہ رول پلے کر سکتے ہیں, وہ تو کر سکتے ہیں. ٹھیک, کیوں نہیں کر سکتے, وہ شروع سے ہی کر سکتے تھے. وہ تو آپ کو چاہتے ہیں اگر آپ لڑتے رہے. دیکھیں جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے, میں نے آپ کو بتایا یہ جنگ تو شروع کرائی انہوں نے. یہ جو وائس پریزیڈنٹ تھا وہ کیا بیان دے کے گیا تھا, ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تو اس نے کہا تھا انڈیا ول اٹیک, ہیو اے کنٹینڈ اٹیک. اب اس وقت انہوں نے کہا جی ہم نہیں بیچ میں آتے, آپ لڑو, خود ہی ڈیسائیڈ کرو. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارا جو حلیف ہے ایک انڈیا, ان کا ہم سے بڑا حلیف ہے, وہ مار کھا رہا ہے, تو وہ خود ہی آگے, ہم نے تو نہیں بلایا ان کو. جب بلایا آپ نے, پاکستان نے نہیں بلایا امریکہ کو, آؤ میں سیز فائر کرو, انڈیا نے شاید بلایا ہو, باللہ عالم, تو وہ خود ہی آگے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ بیچ میں آ گیا اور انہوں نے یہ سیز فائر کرایا. اس سے پہلے پچھلی ہسٹری بھی دیکھ لیں, جو لاسٹ ٹائم وہ جو ابھینندن تھا اس کو بھی اسی نے واپس کرایا تھا, ڈونلڈ ٹرمپ نے. اس سے پہلے جو وار تھی اس میں بھی بل کلنٹن نے بند کرائی تھی وہ. تو یہ سارے رول ان کا موجود ہے بیچ میں, اینڈ دے کین پلے اے وائٹل رول اف دے وانٹ ٹو وائنڈ اپ دس ایشو, دے کین ڈو دیٹ. ابھی اس کی میں ایک پہلے پروگرام میں ذکر کر چکا ہوں. یہ اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے وزٹ کیا امریکہ, تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے جب ثالثی کی بات کی تھی تو انڈیا نے اس پر بڑا پروٹیسٹ کیا تھا, وزیر خارجہ نے باقاعدہ طور پر اس پر بیان جاری کیا تھا. لیکن اب وہ اس ثالثی کو بھی بدل ناخواستہ یا کسی بھی طرح قبول کرنے کو تیار ہیں. لیکن امریکہ, جیسے میں نے بریگیڈیئر صاحب سے بھی پوچھا تھا, کہ انڈیا کی یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی میں تھرڈ پارٹی کو انوالو نہیں کرتا ہے. تو کیا صورتحال بنے گی, کیونکہ مودی نے اپنی تقریر میں, پرائم منسٹر مودی نے کہا کہ 2 چیزوں پر صرف پاکستان سے بات ہو سکتی ہے, فرسٹ ون از ٹیررزم اینڈ ادر از, انہوں نے آزاد کشمیر کے لیے لفظ استعمال کیا جو وہ کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب ٹیبل پر بیٹھیں گے تو صرف انڈیا کی تو نہیں مانی جائے گی نا, ہم بھی اس ٹیررزم کی بات کریں گے جو ویسٹرن بارڈر پر انڈیا کروا رہا ہے, اور ہم پھر انڈین سائیڈ کی کشمیر کی بھی بات کریں. دیکھیں یہ جو مودی ہے نا, یہ وہ دم ہے جو کبھی سیدھی نہیں ہوگی. انڈیا والے سارے ایسے ہیں. آپ اس کا جو قوم کو جو اس نے خطاب کیا تھا 22 منٹ کا, اس میں اس نے کہا تھا کہ یہ جو آپریشن سندور ہے یہ ختم نہیں ہوا, یہ سسپینڈ ہوا ہے. جی ٹھیک ہے جی, یہ سسپینڈ ہوا ہے, یہ اینڈ نہیں ہوا. تو ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ ہمارے اس آپریشن سندور کے ختم ہونے کے بعد پاکستان کے ساتھ نئے قسم کے تعلقات کا آغاز ہوگا. اب وہ یہ تو امریکہ کی انٹرونشن ہے, وہ کرا سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نہیں کروا سکتے. میں آپ کو پہلے بتانے لگا تھا, آپ نے بیچ میں وہ آ گئے, کہ ایک پہلے پروگرام میں ذکر کر چکا ہوں کہ جب بے نظیر کو پاور میں لایا گیا تھا پاکستان میں, تو اس وقت کیوں لایا گیا تھا؟ اس وقت وجہ یہ تھی کہ بے نظیر کے ساتھ یہ سودا ہوا تھا کہ آپ پاکستان کا اٹامک پروگرام کیپ کر دیں. تو بے نظیر نے کہا تھا, بات اس کی بھی ٹھیک تھی, اس نے کہا میں کیپ کر دیتی ہوں, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے مجھے اپنی قوم کو اعتماد میں لینا پڑے گا. اگر قوم کو اعتماد میں لینے کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے. اگر یہ سالو ہو جاتا ہے تو آئی کین ٹیل مائی پیپل کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ یہ ہم فضول خرچ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کروا دیتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ہم کروا دیتے ہیں, تو اور اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ پاکستان will cut down the military by 50%, India will cut down the military by 50%. تو بے نظیر نے کہا کہ میری اپوزیشن میرے ساتھ نہیں چلے گی. تو اب دیکھیں نا امریکہ کا کانفیڈنس, انہوں نے کہا آپ کی اپوزیشن ساتھ بیٹھ کے سائن کرے گی.
उन्होंने कहा तो हाउ अबाउट इंडियन, उनका इंडियन विल आल्सो डू इट। अब अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा अपना ज़हन को रिमाइंड करें कि जब बेनज़ीर गवर्नमेंट में आ गई तो फौरन ही बाद ये स्टेट जबरदस्त मीटिंग शुरू हो गई थी इंडिया पाकिस्तान के कश्मीर इशू पे। एक ड्रकश नाम का एक फॉरेन सेक्रेटरी होता था, अगर आपको याद हो। एक 15 दिन बाद दिल्ली में होती थी मीटिंग, 15 दिन बाद इस्लामाबाद में। ये कंटिन्यूस मुसलसल हो रहा था, 7-8 महीने वो मीटिंग जारी थी। उनका मकसद यही था कि इसको कहीं हमने फाइनलाइज करना है, उसके ऊपर बातचीत हो रही थी। तो ये जो सियाचिन है, इसके मामले में जो कहा जाता है, पता नहीं सच है या झूठ है, बहरहाल जो बार बात आई है तो इस्लामाबाद में ये हुआ था कि ये चलें मेजर साहब, इस पे हम एक और प्रोग्राम रखेंगे। मुझे बार बार कहा जा रहा है कि वक्त इख्तिताम पजीर हो गया। अच्छा। आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ मेजर रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब कि आप तशरीफ लाए और आज इस अहम मौजू पर गुफ्तगू की। तो आज की गुफ्तगू इख्तिताम मैं इस बात पर करना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जानिब से जो कहा गया कि हम बात सिर्फ टेररिज्म पर करेंगे या फिर आज़ाद कश्मीर पर करेंगे, तो यकीनन उन्हें ये भूल जाना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही मुतालिबात मनवा पाएंगे या उन्हीं पर गुफ्तगू होगी। जब टेररिज्म पर बात होगी तो फिर यह भी पूछा जाएगा कि आप बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं। और जब आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात होगी तो यकीनन मकबूजा कश्मीर का इशू भी ज़ेर बहस आएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नाज़रीन, इजाज़त दीजिए।